मसीह खुदावन में मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर चौथे जुमे की इबादत में शामिल हैं, ताकि हम खुदावन यीशु अल मसीह के साथ मिलकर उसके सलीबी रास्ते पर चलकर और इन 14 मकामात के ज़रिए खुदावंद यीशु अल मसीह के दुखों को अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हुए अपने दुखों को उसके दुखों के साथ मिला सकें। अजीज़ मोमिनीन, रोज़ों के ये अयाम तौबा और तब्दीली के अयाम हैं, जो हमें दावत देते हैं कि हम पशेमानी और अकीदत के साथ खुदावंद यीशु अल मसीह के दुखों में शामिल होते हुए तौबा और पशेमानी के साथ अपने आप को रूहानी और जिस्मानी तौर पर तैयार करें। पिछले जुमे की इबादतों में हमें इस बात से रोशनास करवाया गया, पहले हमें बताया गया कि हमारा रोज़ा कैसा होना चाहिए और खुदा की पसंद का रोज़ा क्या है। फिर हमें बताया गया कि इन रोज़ों के दौरान हमारी डाइट क्या होनी चाहिए, और फिर हमें बताया गया कि हमें डिजिटल फास्ट जो है वो करना है। और आज जब हम खुदावंत के पाक घर में आए हैं, तो आज हम इस मौजू पर ध्यानो ज्ञान करेंगे कि रोज़ा वसीलाए माफ़ी और कबूलियत है। अजीज मोमिनीन, रोज़ों के आगाज ही से हमें जोएल नबी की मार्फत हमें रोज़े की रूहानियत और रोज़े की फजीलत के मुतल्लिक जो है वो बताया गया, क्योंकि उस वक्त के यहूदी जो थे अपने चेहरों, अपने कपड़ों और मुंह को बगाड़ने से जाहिर करते थे कि वो रोज़ादार हैं। वो अपने कपड़ों को फाड़ते और सर पर राख डालकर टाट ओढ़ते थे। और इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जोएल नबी जो है वो बयान करता है और कहता है कि तौबा करो, अपने दिलों को चाक करो और पाक दिल हो जाओ, अपनी बुरी रवशों को छोड़कर खुदावंद की तरफ रजू लाओ, ताइब दिल हो, क्योंकि खुदा ताइब दिल को पसंद करता है। वो मुकद्दस महफिल फराम करने की दावत देता है, जो दुआ और रूहानी तरानों से ही मुमकिन हो सकती है। अजीज मोमिनीन, खुदा रहीम और मेहरबान है, वो तवील सब्र और शफीक है। खुरूज की किताब उसके 20वें बाब की 5वीं और 6ठी आयत में बयान किया गया है कि खुदा का गुस्सा और खुदा का कहर 3री और 4थी पुश्त तक जाता है, लेकिन उसका रहम और उसका प्यार 1000 पुश्तों तक जारी रहता है। यानी हमारी बदकारियों की सजा 3री और 4थी पुश्त तक देता है, और जो उससे मोहब्बत रखते हैं, जो उसके हिकाम को मानते हैं, उसकी तरफ रजू लाते हैं, वो उन पर 1000 पुश्त तक रहम करता है। इसलिए पोप फ्रांसिस कहते हैं कि हम माफी मांगते मांगते थक जाते हैं, लेकिन खुदा हमें माफ करते करते थकता नहीं। इसलिए अजीज मोमिनीन, रोजा जो है वो एक कुर्बानी है, जिसमें कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों करीब आ जाते हैं। रोजा एक रूहानी मश्क है जो हमारे बदन और हमारी रूह को पाक साफ करता है। और अजीज मोमिनीन, जब हम रोजा रखते हैं तो हमारा सबसे पहला सवाल होता है कि रोजा कब रखा जाए, रोजा कैसे रखा जाए। अजीज मोमिनीन, बताता चलूं कि खुदा के नजदीक जो है वक्त की पाबंदी नहीं है कि हम कहें कि खुदा ने हमें रोजे के मुतल्लिक बताया है कि रोजे की जो है पाबंदी नहीं है। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं सारा दिन जो है वो अपने पेट को दुख दूं, रोजा रखूं, लेकिन अगर मेरा वो मिजाज नहीं है, मेरा रोजे जैसा रवैया नहीं है, तो उस रोजे का फायदा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि खुदा के नजदीक वक्त की पाबंदी नहीं है, बल्कि मिजाज, किरदार और रवैये की बात है।
میں نے کہا کہ ہم روزہ رکھیں اور ہمارا رویہ ویسا نہ ہو تو ہم اپنے پیٹ کو دکھ دیتے رہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے. اسی لیے مشتاق اسد جو ہے وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میں روزہ رکھتا ہوں اور سارا دن اپنے پیٹ کو دکھ دیتا ہوں اور جب شام ہوتی ہے تو جتنا میں بچاتا ہوں اتنا میں کھا لیتا ہوں تو وہ روزہ نہیں ہے. کہ ہم نے سارا دن جو ہے وہ اپنے پیٹ کو جو ہے وہ دکھ دیا ہے، لیکن جب شام ہوئی ہے تو میں نے جو بچایا ہے میں نے خود ہی کھا لیا ہے، تو اس روزے کا فائدہ نہیں ہے. اس لیے جب ہم روزہ رکھتے ہیں، کچھ بچاتے ہیں تو وہ غریبوں میں بانٹیں، وہ غریبوں کو دیں، کیونکہ وہ غریبوں کا حصہ ہے، غریبوں کے لیے جو ہے وہ ہم نے بچایا ہے. اس لیے عزیز مومنین، جب ہم روزہ رکھتے ہیں، جس طرح کہ آج کا موضوع جو ہے روزہ وسیلہ معافی اور قبولیت. عزیز مومنین، اشعیاء کی کتاب اس کے 58 باب میں بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کیوں روزہ رکھتے ہیں. روزہ جو ہے وہ کسی مقصد کے تحت رکھا جاتا ہے، بغیر مقصد کے روزہ نہیں رکھا جاتا ہے. اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ خدا کی پناہ حاصل کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے. اشعیاء اس کے 58 باب میں بیان کیا گیا ہے. روزہ جو ہے وہ راست بازی میں قائم رہنے کے لیے رکھا جاتا ہے. مکاشفہ اس کا 22واں باب. روزہ جو ہے خدا کی مدد مانگنے کے لیے رکھا جاتا ہے. روزہ جو ہے خدا کی قربت اور خدا کی معافی حاصل کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے. اشعیاء 58 باب اس کی 2 آیت. روزہ اپنی دعا کو اور زیادہ مؤثر بنانے کے لیے رکھا جاتا ہے. اشعیاء کی کتاب اس کے 50ویں باب میں روزہ جو ہے خدا کے احکام طلب کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے. دانیل اس کے 9ویں باب میں روزہ جو ہے خدا کو راضی کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے. روزہ خدا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے. ہم نینوا کا واقعہ سنتے ہیں، سب نے روزہ رکھا اور خدا نے ان کی اس قربانی کو جو ہے وہ قبول کیا. روزہ خدا سے سیدھی راہ طلب کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے. اس لیے جب بھی ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم با مقصد روزہ رکھتے ہیں تاکہ ہم خدا کی مدد اور خدا کی قربت جو ہے وہ حاصل کر سکیں. عزیز مومنین، اس لیے بائبل مقدس میں روزے کا مطلب جو ہے وہ دوسروں کی نظر میں مقبولیت نہیں، بلکہ خدا کے حضور حلیمی، فروتنی، عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے. غریبوں کے ساتھ یگانگت اور ہمدردی کا اظہار ہے. لہٰذا جب جب انسان نے حلیمی اور پشیمانی کا مظاہرہ کیا ہے تو وہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا ہے. خدا نے اس پر رحم کیا ہے، اسے معافی اور دکھوں سے رہائی بخشی ہے. اور ہم نینوا کے واقعے سے بخوبی جو ہے وہ واقف ہیں کہ خدا نے جب نینوا کے گناہ کو جان لیا، ان کے گناہ پر نگاہ کی، تو خدا اپنے بندہ یونس نبی کو چنتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ جا نینوا کے لوگوں کو بتا کہ وہ توبہ کریں، خدا کی طرف رجوع لائیں. اور جب یونس نبی وہاں جا کر خدا کا پیغام سناتا ہے تو وہ خدا کے کلام کو رد نہیں کرتے ہیں. خدا یہ نہیں کہتے کہ کون خدا یا کس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. لکھا ہے کہ انہوں نے اس کی آواز کو سنا اور سب نے، بادشاہ سے لے کر ادنا خادم تک، سب نے روزہ رکھا، جانوروں نے روزہ رکھا، اور خدا ان کی اس پشیمانی کو جو دیکھ کر جو ہے وہ قبول کرتا ہے، انہیں معاف کرتا ہے، اور اس غضب کو جو خدا ان پر لانے کو تھا خدا انہیں جو ہے وہ بخش دیتا ہے. اس لیے عزیز مومنین، جب جب انسان روزہ رکھتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو خدا سے مل جاتا ہے. اس لیے روزہ جو ہے وہ انسان کو خدا کے ساتھ ملاتا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ اس میں قربانی دینے والا اور قربانی لینے والا دونوں نزدیک آ جاتے ہیں، پاس پاس آ جاتے ہیں. عزیز مومنین، خدا نے انسان کو بنایا، لیکن خدا نے جب انسان کو بنایا تو انسان گناہ کو بنانے والا خود ہے.
یعنی انسان کو خدا نے مٹی سے بنایا اور اس مٹی میں ملاوٹ کرنے والا خود جو ہے وہ انسان ہے. اور روزے ہمیں گناہوں سے معافی مانگ کر گناہوں کی اس ملاوٹ کو دور کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں سے اپنے بدنوں سے گناہ کی ملاوٹ کو دور کریں اور اس مٹی کو دوبارہ سے جو ہے وہ پروان چڑھائیں جو خدا نے جس سے ہمیں جو ہے وہ بنایا ہے. عزیز مومنین، ایک چھوٹی سی مثال کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں جو ہے وہ میڈیسن دیتا ہے. تو فائدہ کسے ہوتا ہے؟ بیمار کو، کیونکہ اسے شفا ملتی ہے اور جب وہ میڈیسن کھاتا ہے تو وہ تندرست ہو جاتا ہے. اسی طرح عزیز مومنین، جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم صحت یاب ہوتے ہیں، ہمیں اچھی صحت ملتی ہے اور ہم روحانی طور پر تر و تازہ ہو کر خدا سے میل کرنے کے لیے دوبارہ جو ہے وہ آمادہ ہو جاتے ہیں. اس لیے عزیز مومنین کہا جاتا ہے کہ جان تے جہان ہے. اگر ہماری صحت اچھی ہے تو ہم اس دنیا پر جو ہے زندگی جو ہے وہ گزاریں گے. اس لیے توبہ ہمیں روحانی طور پر صحت یابی عطا کرتی ہے جس سے ہمیں جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. اس لیے مقدس جان کرسوسٹم فرماتے ہیں کہ گناہ ایک زخم ہے اور توبہ اور پشیمانی جو ہے ایک دعا ہے، ایک میڈیسن ہے جو ہمارے گناہ کے زخم کو ٹھیک کر دیتی ہے. تو اس میں زیادہ فائدہ کس کا ہوا؟ ہمارا جو گناہگار ہے یا خدا کا جو ہمیں معاف کرتا ہے؟ فائدہ جو ہے وہ ہمارا ہے کیونکہ ہم گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں. اس لیے عزیز مومنین، مقدس بیزل دی گریٹ جو ہے اپنی ایک کتاب بیزل ان دا بلینڈر لینڈ اس میں بیان کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے کیتھیڈرل میں ہوتے تھے تو وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ جو تھے وہ کھیلتے تھے اور کھیلتے تھے کیا تھے؟ ہائیڈ اینڈ سی، چھپا چھپی. اور ایک دن جب وہ کھیل رہے تھے تو وہ ایک اندھیرے کمرے میں جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر چھپ جاتے ہیں جہاں بہت سارا جو ہے وہ اندھیرا ہے اور کوئی بھی اسے جو ہے وہ ڈھونڈ نہیں پاتا ہے. اور جب کوئی اسے ڈھونڈ نہیں پاتا ہے تو اس وقت وہ خدا سے باتیں کرنا شروع کرتا ہے، خدا سے بات چیت کرتا ہے کہ اے خداوند، میری زندگی جو ہے وہ گناہ آلودہ ہے. اے خداوند، جب میں چھپا ہوں تو مجھے کوئی ڈھونڈ نہیں سکا ہے، صرف تیری ہی پاک ذات ہے جو مجھے ڈھونڈ سکتی ہے، مجھے اس گناہ کے اندھیرے سے جو ہے وہ نکال سکتی ہے. اس لیے وہ خدا کو کہتا ہے کہ اے خداوند، تو ہی مجھے اس گناہ کے اندھیرے سے جو ہے وہ نجات بخش، مجھے زندگی بخش تاکہ میں نجات حاصل کر سکوں اور زندگی جو ہے وہ پا سکوں. اس لیے عزیز مومنین، ہم بھی اپنی زندگی میں گناہ کے اندھیرے میں زندگی گزارتے ہیں اور بہت دفعہ ہم خدا سے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں اور خدا ہی ہے جو ہمیں اس اندھیرے سے نکال سکتا ہے، ہمیں زندگی دے سکتا ہے. لہٰذا ہمیں خدا سے ملاپ کرنے کے لیے، خدا کے ساتھ جو ہے اپنی رفاقت اور شراکت قائم کرنے کے لیے ہمیں توبہ کی ضرورت ہے. ایسی تبدیلی، ایسی توبہ جو سچے دل کے ساتھ خدا کے حضور کی جائے تاکہ ہم اس اندھیرے سے نکل کر خدا کے نور میں چل سکیں. عزیز مومنین، یہ روزوں کے ایام جو ہیں یہ ہمیں موقع عطا کرتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں. اور پوپ فرانسس جو ہے وہ بڑے سخت الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو شخص توبہ نہیں کرتا، جو شخص گناہ کی زندگی میں رہتا ہے، وہ اس کے بارے میں کیا الفاظ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے اور معافی نہیں مانگتا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے بدن پر کوئی زخم ہو اور وہ اسے آپ ہی چاٹتا ہے.
اس لیے روزوں کے یہ ایام ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ گناہ کے زخموں کو چاٹنے کی بجائے اس سے صحت یابی جو ہے وہ حاصل کریں۔ عزیز مومنین، ہمیں اعتراف کا ساکرامنٹ جو ہے وہ ہمیں عطا کیا گیا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کا اقرار کر سکیں اور خدا سے معافی اور قبولیت جو ہے وہ پا سکیں۔ اس لیے یہ روزوں کے ایام ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کو قبول کریں، اور مقدس پالوس رسول ہم سبوں کو بلاتا ہے کہ آؤ ہم خدا سے میل کر لیں، توبہ کر لو، اور کیونکہ یہ ایام جو ہے یہ نجات کے ایام ہیں، یہ ایام قبولیت کے ایام ہیں، یہ ایام میلاب کے ایام ہیں، اس لیے آئیں خدا کے سچے اور مخلص دوست بننے کے لیے ہمیں معافی کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا کی نظر میں مقبول نظر ہو سکیں۔ اس لیے آج میری دعا ہے کہ یہ روزوں کے ایام جو معافی اور قبولیت کے ایام ہیں، ان ایام میں خدا ہم سبوں کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم سچے اور نیک دلوں کے ساتھ معافی مانگیں، صرف معافی نہ مانگیں بلکہ دوسروں کو معاف بھی کریں، اور دوسروں کو قبول کرتے ہوئے خدا سے ڈھیروں برکتیں اور فضائل حاصل کریں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔